बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, निक व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे 2 से 3 खबरों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब का ही एक केस है। आज उस पर काफ़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। एक नए वकील भी आए हैं उस केस में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मियाँ अली इशफाक ने ज्वाइन किया है इनकी लीगल टीम को अब, और मामला अब किस जानिब जाएगा। जो इंडाइटमेंट थी वो आगे बढ़ गई है। अब 8 तारीख आई है इस केस में, 8 तारीख को क्या होगा। और फिर हम बात करेंगे नजम सेठी साहब, जिनकी चिड़िया अक्सर औकात उनको ख़बर भी दे देती है। आजकल वो बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। उनकी परेशानी की वजह क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो वरिड हैं, और वरिड भी एक दफ़ा नहीं है बल्कि 2 दफ़ा हैं। उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम नजम सेठी की यही एक जुमले से हमने बात ली है कि वो समझते हैं कि इस वक्त सोहेल आफरीदी जो है उनसे बज़ाहिर एक ख़तरा ये भी है कि वो अगर इमरान खान साहब उन्हें कह देते हैं कि आप इस्लामाबाद की तरफ आएँ, तो वो शायद इमरान खान के उस फ़ैसले या उस उन अहकामात पर मिनुअन अमल कर देंगे और फिर इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और सूरत हाल बिगाड़ की तरफ जा सकती है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आज आप अपनी ख़बर से शुरू करें। आज आप मौजूद थे जज सिपरा साहब की अदालत में। क्या आपको लग रहा है जो हिकमत अमली आपने अब तब्दील की है, अपनी लीगल टीम में भी बड़ी एक तब्दीली की है, आपने जनरल फैज़ हमीद साहब के वकील को भी कर लिया है। अब बताएं ऑन अ लाइटर नोट। देखिए, आज जज ताहिर सिपरा साहब की अदालत में फ़र्द जुर्म के लिए तारीख़ मुकर्रर हुई थी, फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए। मगर आज के दिन ही हमारे एक नए वकील जो लीगल टीम में ऐड हुए हैं, एडवोकेट ईमान और एडवोकेट हादी भी हमारे साथ हैं बिल्कुल। और नए जो वकील हैं एडवोकेट मियाँ अली इशफाक हैं, बड़े अच्छे एक क्रिमिनल लॉयर हैं। आपने ख़ुद कहा कि बड़े लोगों के वो वकील भी हैं, और ये भी कहा जाता है कि इदारों के साथ इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से भी। अब बात यह है कि इस मुल्क में टॉप का जो क्रिमिनल का लॉयर है, ये तो हो ही नहीं सकता कि उसका हमारे इदारों के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो। क्रिमिनल का लॉयर बनना कोई इतना आसान काम नहीं है, और ये बड़े दिल गुर्दे वाला काम है। और मेरी ये राय है कि लॉयर जितने भी प्रोफेशनल हैं, अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो वकील हों, चाहे वो सियासतदान हों, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनका कोई राब्ता या ताल्लुक़ नहीं है हमारे इदारों के साथ। बिल्कुल सही। तो कामयाब जो वकला भी हैं या सहाफ़ी भी हैं आजकल आप देख रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लेवल पे भी राब्ता रहना ज़रूरी हो जाता है। सहाफ़ी अपने आप को समझते हैं? मैं तो कामयाब होता तो मैं दहशत गर्दी और मनशियात के इल्ज़ामात भुगत रहा होता। तो बट एनीवे, ये तो एक मजाक की बात है। आज जो है एडवोकेट मियाँ अली इशफाक ने एक नई दरख्वास्त दी है मेरी तरफ़ से, जिसमें हमने ये कहा है कि जो दस्तावेज़ात जो मुझे बतौर मुल्ज़म दी गई हैं, हैंड ओवर की गई हैं, वो दस्तावेज़ात जो हैं वो मुकम्मल नहीं हैं। और वो दस्तावेज़ात उनमें जो दीगर जितना भी रिकॉर्ड है वो हमें दिया जाए, ताकि उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद करने की जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जाए। जज ताहिर सिपरा साहब जो है मेरे ख़्याल में वो कानूनी पेचीदगियों से बखूबी वाकिफ़ हैं, और उन्होंने फौरी तौर पे इस बात को तस्लीम किया, और हमारी ये जो दरख्वास्त थी मुकम्मल दस्तावेज़ी रिकॉर्ड को फराहम करने की, उन्होंने उसके ऊपर नोटिस जारी किए हैं। और अब 8 नवंबर यानी जो कमिंग सैटरडे है, इसके बाद नेक्स्ट वीक का, तो उस दिन जो है अब वो प्रोसिक्यूशन नोटिस का जवाब देगी। मगर हैरत की बात यह है कि पहले की तरह आज भी एक बड़ा अहम दिन था जब फ़र्द जुर्म आयद होने के लिए तारीख़ मुकर्रर की गई थी। जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ, और वो जज साहब ने पूछा भी कि वो किधर है, उनको बताया गया कि जी वो दफ्तर चले गए अपने। अब समझ नहीं आई कि हम सारे मौजूद हैं, और मैं हमेशा जब भी गया हूँ, मैंने आज तक प्रोसिक्यूशन के साइड के किसी बंदे की शक्ल नहीं देखी। और मुझे इसलिए भी हैरानी हुई कि ये दहशत गर्दी की अदालत है, इतना संगीन इल्ज़ामात हैं, और प्रोसिक्यूशन की साइड से कोई भी शख्स पेश नहीं हो रहा। इत्तलात के मुताबिक वो वहाँ मौजूद थे कॉम्प्लेक्स में आज। जी हाँ, ये भी सुना है कि वो मौजूद थे, लेकिन वो कमरा अदालत में आए नहीं हैं। क्या ये वही है प्रोसिक्यूटर जो लास्ट टाइम जब ये केस आपके ऊपर हुआ था उस वक्त फाइल, और उस वक्त भी थे? उस वक्त तो थे एक एडवोकेट नवीद साहब थे शायद। वही है अभी? मेरे ख्याल में, अब मुझे मालूम नहीं है कि वही अगर वही है तो नहीं। उनके ना आने की वजह ये भी हो सकती है कि शायद एजाज सैयद साहब भी आए। एजाज सैयद
نہیں وہ آج نہیں آئے تھے، لیکن میرے خیال میں کہ پروسیکیوشن کا وہاں موجود نہ ہونا ایک چیز واضح کرتا ہے کہ یہ جو کیس ہے اور اس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کے کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہے. بالکل نہیں. اور میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ یہ سارا معاملہ عدالت کے سامنے آئے گا. تو آئی تھنک اتنا کہنا کافی ہے کہ اس کیس میں جیسا کہ ایڈوکیٹ میاں علی اشفاق نے بھی بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بڑی مشکلات پیش آئیں گی اور عدلیہ کی اور حکومت کی اور جو ساکھ ہے وہ شدید متاثر ہوگی اگر یہ کیس مزید آگے چلتا ہے. اچھا، دوسری جانب جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ آپ کو معلوم ہے سینئر جرنلسٹ جو نجم سیٹھی صاحب، ان کا میں بھی ایک کلپ سن رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے اور جو انہوں نے تمہید باندھی اپنے ایکسٹرو میں پروگرام کے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں ان کی ابھی تک ملاقات نہیں ہو سکی عمران خان صاحب سے. آپ کو معلوم ہے گزشتہ روز بھی چوتھی مرتبہ واپس گئے ہیں وہ بغیر ملاقات کیے. ان کے حوالے سے ایک یہ بھی جو ان کی باتوں سے مجھے تاثر ملا ہے کہ ایک خدشہ ہے کہ عمران خان صاحب لیٹ سے انہیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ کال دے دیں نومبر میں 24 نومبر 25 نومبر 26 نومبر کو اسلام آباد آنے کی، تو شاید ان کو تو ٹیم کیا جا سکتا تھا جو ان کے پریڈیسیسر تھے علی امین گنڈاپور صاحب، یا انہیں شاید ان کے ساتھ ان کا ایک اچھا کارڈیل ریلیشن شپ تھا اداروں کا. جو موجودہ چیف منسٹر ہیں ان کو شاید ابھی تک وہ ٹیم نہیں کیا جا سکا یا ان کے ساتھ اچھے کارڈیل ریلیشن بلڈ نہیں ہو سکے. تو یہ خدشہ ہے کہ یہ شاید عمران خان صاحب جیسا حکم کریں گے ویسا ہی تعمیل بھی کر دیں گے اور یہاں پر آنے کا اعلان بھی کر دیں گے، جو کہ شاید اس کے بعد اس کو سمیٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو نجم سیٹھی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے ورڈ ہیں جس نہج پر یہ صورتحال پہنچ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور انہوں نے 2 مرتبہ انگریزی کا یہ جملہ کہا کہ آئی ایم ورڈ. اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر اب کی بار پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لاسٹ ٹائم والا ایڈونچر کیا جاتا ہے، یعنی 26 نومبر کی طرح یہاں پر چڑھائی کی جاتی ہے، تو شاید جو اس کا جواب آئے گا وہ اس سے زیادہ سخت ہوگا. دیکھیں عدیل صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں آئے روز کہ کچھ اینکر اور صحافی حضرات جو ہیں وہ بٹوین دا لائنز ہمیشہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی پی ٹی آئی کر رہی ہے وہی ذمہ دار ہے ہر قسم کی صورتحال کی. اور نجم سیٹھی جیسے سینئر اینکر پرسن اور صحافی وہ بھی اپنی پریشانی کا اظہار تو کر دیتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں بتاتے کہ اگر خدا نخواستہ صورتحال خراب ہوگی بھی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. نجم سیٹھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں حالات خراب ہو جائیں گے، 26 نومبر سے زیادہ سخت جواب آئے گا اور میں بڑا پریشان ہوں، مگر وہ یہ نہیں بتاتے اپنی تمام تعلیم، تجزیہ اور تربیت کی بنیاد پہ کہ بھائی یہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا اگر حالات خراب ہوں گے. اور اگر نجم سیٹھی صاحب پریشان ہیں تو ان کی پریشانی کا ذمہ دار کیا عمران خان ہے یا اس کی پریشانی کے ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے یا شہباز شریف ہے، اس بارے میں وہ کوئی بات نہیں کرتے. تو ہمیشہ بٹوین دا لائنز وہ کنوے کرتے ہیں. وہ پتہ نہیں اب وہ ملک کے لیے پریشان ہیں کہ نہیں، لیکن ملک کے لیے پریشان جو شخص ہوتا ہے نجم سیٹھی کے لیول کا صحافی، اس کو ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر ملک کو کوئی نقصان ہوگا بھی تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا. وہاں پہ آ کے نجم سیٹھی صاحب کے تجزیے بھی ناکام ہو جاتے ہیں. تو اس وقت بھی جو انہوں نے بات کی ہے وہ بنیادی طور پہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہٹنے والی، اسٹیبلشمنٹ ڈٹ گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ تو بڑا سخت رد عمل دے گی، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہے تو پی ٹی آئی کا ہے، قصور اگر ہوگا تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کا ہوگا اگر وہ احتجاج کرتے ہیں، اگر وہ 26 نومبر کی پہلی برسی مناتے ہیں. تو یہ بٹوین دا لائنز آپ دیکھ لیں نجم سیٹھی اور چند دوسرے ایسے اینکر پرسنز ہیں جو صرف یہ تاثر دیتے ہیں کہ بہت کچھ غلط ہونے جا رہا ہے، بڑا نقصان ہوگا، اور انڈائریکٹلی وہ لوگوں کو، سیاسی جماعتوں کو، کارکنوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، دھمکا رہے ہوتے ہیں، انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ باہر نہیں نکلنا ورنہ 26 نومبر سے کچھ زیادہ ہی ہو جائے گا. تو یہ میرے خیال میں اب دیکھیں نا کچھ دوسرے ایسے بھی صحافی ہیں ان کو اینکر رہے ہیں ماضی میں، جی انہی کے جو ان کو نیٹ پریکٹس کرواتے رہے ہیں، بعد میں خود بہت بڑے بیٹسمین بن گئے ہیں اب. تو وہ جو ہے نا منیب فاروق صاحب، اب اس میں نام چھپانے کی کیا ضرورت ہے، تو منیب فاروق صاحب نے جو ہے وہ پہلے بھی بڑی جو ہیں ٹویٹیں کی اور پہلے انٹرویوز دیے، وہ بھی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے کہیں کہا کہ پتہ نہیں کس کی اپوزیشن کی ایسی کی تیسی اور یہ نہیں ہوگا، مطلب بڑے وہ کہتے ہیں نا بنا ہے شاہ کا مصائب پھرے ہے اعتراتا.
تو اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں. یہ وہ پیراشوٹرز ہیں جو جن کا وگرنہ شہر میں غالب تری آبرو کیا ہے. تو آپ کو تو پتہ ہے ایسے پیراشوٹرز کی کیا آبرو ہوتی ہے. وہ پبلک میں کہیں جا کے ذرا ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان کی کیا آبرو ہے. بہرحال انہوں نے کہیں یہ کہا کہ اپوزیشن کی ایسی کی تیسی یا پتہ نہیں پی ٹی آئی کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی. اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کیے. تو یہ بھی ایک دھمکی کنوے کر رہے ہیں منیف فاروق صاحب بھی اپوزیشن کو, سیاسی جماعتوں کو, سیاسی کارکنوں کو. اور یہ بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہٹنے والی, اسٹیبلشمنٹ لچک نہیں دکھا رہی. اور ابھی حال ہی میں منیف فاروق صاحب نے تو ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. اور آدھا گھنٹہ پہلے وہ ٹویٹر کے اوپر انہوں نے اپنی طرف سے دستخط شدہ جو ہے نا سیکرٹری دفاع بن کے انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو قانون پاس ہوا تھا مدت ملازمہ میں توسیع کا, ان کی ٹویٹ سے یہ لگتا ہے کہ شاید اب کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. سر وہ وکیل ہے نا, وہ دیکھیں وہ تشریح کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ جیسوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی دیکھیں اب ضرورت نہیں ہے نوٹیفیکیشن کی. ایسے ہی وکیل ہوتے ہیں نا جو بڑے ہو کر پھر شریف الدین پیرزادہ بنتے ہیں اور جرنیلوں کے اٹارنی جنرل بنتے ہیں. تو منیف صاحب خوش ہوں گے. میں بالکل خوش ہوں گے, ان کے لیے تو بڑے فخر کا مقام ہوگا. لیکن ہم جیسے صحافیوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کوئی اینکر جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرے کہ بجائے اس کے کہ اپنا کوئی تجزیہ دے, اپنی تعلیم اور تربیت اور تجربے کی بنیاد پہ بتائیں کہ آنے والے حالات کیا ہوں گے اور پھر ان کا ذمہ دار کون ہوگا. یہ بتانے کی بجائے اس طرح کے جو اینکرز ہیں, میں بشمول قابل احترام نجم سیٹھی صاحب, وہ زیادہ تر یہی کنوے کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چھوڑنے والی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے پہلے سے زیادہ سخت رد عمل دے گی, حالات خراب ہو جائیں گے. اور وہیں پر آپ کس کام کے بیٹھے ہوئے, آپ بتائیں نا کہ حالات کون خراب کرے گا, کون ذمہ دار ہوگا, اور آپ کی رائے میں جو اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے اس میں کون قصوروار ہے. یہ باتیں نہیں کریں گے وہ. تو پتہ نہیں حالات خراب ہوں گے یا سیٹھی صاحب کے حالات خراب ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. لیکن یہ ہے کہ میں وہ اینک کی بات کر رہا ہوں, کانوں کی بات کر رہا ہوں, کانوں کے بھی تو حالات ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس معاملے میں ہم زیادہ آنیسٹ نہیں ہیں اور ہمیں کلیئرلی بتانا چاہیے. اور اب میری اگر آپ رائے پوچھیں, ظاہری بات ہے میں تو نہیں چاہوں گا کہ نجم سیٹھی صاحب کی طرح بات کروں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اس ملک میں جو سیاسی جماعت ہے, جو سیاسی کارکن ہیں, ان کو اس بات کا حق پہنچتا ہے. اگر یہ جمہوریت ہے, اگر یہ کہتے ہیں کہ ملک میں سویلین حکمرانی ہے, تو پھر ہر سیاسی جماعت اور ہر سیاسی کارکن اس کو سڑک پہ احتجاج کرنے کا حق ہے. اگر آپ اینکر ہو کے, تجزیہ کار ہو کے آپ لوگوں کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے کہ آپ سڑک پہ نہیں نکل سکتے, 26 نومبر سے کچھ زیادہ ہو جائے گا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ صحافی یا تجزیہ کار نہیں ہیں, آپ صرف ایک ڈسپیچ رائڈر ہیں, آپ ایک ڈاکیہ ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے, کہ جس کا کام صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا ہے, ان کو ڈرانا ہے, ان کو دھمکانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ گھروں میں بیٹھ جائیں ورنہ باہر نکلیں گے تو آپ کو گولیاں ماری جائیں گی. یہ انڈائریکٹلی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ سخت ریئیکشن آئے گا. یعنی پہلے اگر 14 بندے شہید ہوئے تھے تو اب اس دفعہ 28 ہوں گے. یہ کہنے کا مقصد یہی ہے. پہلے 100 اگر زخمی ہوئے تھے گولیوں سے تو اب 200 ہوں گے. تو یہ ہمارے صحافی اور یہ ہمارے جو ہیں تجزیہ کار ہیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو اس وقت سیاسی منظرنامے پر ہم دیکھ رہے ہیں, چلے خیبر پختونخوا میں تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے, قومی اسمبلی میں بھی بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں, اپوزیشن لیڈر کا بھی ابھی انتخاب ہونا ہے. اسی ضمن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بڑے ایک مرتبہ پھر ریلیونٹ ہو گئے ہیں. پہلے ان کے پاس جاتا ہے حکومتی وفد, ان سے ملاقات کرتا ہے, اور پھر پی ٹی آئی کا بھی وفد جاتا ہے, اور بلاول بھٹو بھی جاتے ہیں. اب یہاں پر آ کر خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ مولانا صاحب, ابھی میں اے بی سی صاحب کو سن رہا تھا, ہمارے دوست آصف بشیر چودھری صاحب ٹاک شاک میں, وہ بتا رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے حمایت کر دی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی, اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے محمود خان اچکزئی صاحب نہیں بنتے تو ہم بھی ہیں راہوں میں, ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں, تو آپ ہم پر بھی غور کر سکتے ہیں. تو یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے بات کی گئی ہے, اور یہ جو ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ محمود اچکزئی صاحب اگر نہیں بنتے, تو اس کے پیچھے آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ کیا محمود خان اچکزئی صاحب اگلے 24-48 گھنٹوں میں کیا ان کی گرفتاری کے بھی امکانات ہیں؟ کیونکہ یہ بھی باز گشت تو ہے شہر اقتدار میں, بہت سارے عام سینئر رہنماؤں کی گرفتاری کے بھی چرچے ہو رہے ہیں. دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ ہم محمود خان اچکزئی کے ساتھ ہیں, اور اگر وہ دستیاب نہیں ہوتے کسی وجہ سے,
تو پھر وہ حاضر ہیں اپوزیشن کی تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے. میرے خیال میں حکومت کو مولانا صاحب کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی کو گرفتار کر لینا چاہیے. پھر تو یہی نظر آ رہا ہے نا, معذرت کے ساتھ میری یہ خواہش نہیں ہے, لیکن مولانا صاحب کے بیان کے بعد تو یہی لگتا ہے کہ وہ حکومت کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب کو گرفتار کریں اور پھر باقی مجھ پہ چھوڑ دیں. پھر میں دیکھیں کیسے اپوزیشن کو لیڈ کرتا ہوں اور کہاں پہ لے کر جاتا ہوں. لیکن مولانا صاحب کو اچھے اپوزیشن لیڈر نہیں ہوں گے, میرا تو خیال ہے اچھے ہوں گے, وہ بڑے سیریس دیکھیں وہ زبردست اپوزیشن لیڈر ہوں گے. انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں سے بھی ناگ جیسی ترامیم نکال کے باہر پھینکی تھی, تو ان سے اچھا اپوزیشن کون ہوگا. اور آج جو 26ویں آئینی ترمیم نے ہماری عدلیہ کے ساتھ کیا ہے, تو مولانا صاحب ایک بار پھر 27ویں آئینی ترمیم کے لیے ناگ جیسی ترامیم باہر نکال کے جو ہے وہ پھر فور فرنٹ پہ ہوں گے اور کہیں گے میں نے 27ویں سے اس سے بھی بڑی ناگوں والی ترامیم نکال دی تھی, تب جا کے میں نے 27ویں کو سپورٹ کیا. مولانا صاحب کی کیا بات ہے, وہ تو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی بڑی پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ ایک تناؤ تو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. آج اگر آپ ٹویٹر ٹائم لائن پر جائیں تو آپ کو بار بار جو ٹویٹس تواتر کے ساتھ سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان کو بظاہر نومبر کے اندر آئسولیشن کے اندر رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ان کے کیسز جو دیگر بھی کیسز تھے, توشہ خانہ 2 تو 27 تک چلا گیا, دیگر کیسز میں بھی اب پنجاب حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا وہی واٹس ایپ ٹرائل یا ویڈیو لنک پر ٹرائل ہوگا. تو ان کا جو انٹریکشن ہے بیسیکلی وہ کرٹیل کی جا رہی ہے, وہ تمام تر وہ سچویشن کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کا موقف, ان کی سوچ باہر نہ آئے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس پر کوئی رد عمل آئے گا؟ کیونکہ ایک اضطراب تو ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی, ان کی ان فائٹنگ کو ہم اگر سائڈ پر رکھ دیں, ویسے اوورال جو پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تحریک چلانے کا یا اس ضمن میں کسی بھی طرح کا, تو اس کے لیے عمران خان صاحب کے کلیئر قسم کی ڈائریکشنز تو انہیں درکار ہیں ہی. دیکھیں عدیل, یہ سیدھی سی بات ہے, ایک سمپل اڈیالہ جیل میں ملاقات کا معاملہ ہے اور حکومت پینک ہے, حکومت خوف زدہ ہے, اس لیے کہ کہیں سہیل آفریدی بطور وزیر اعلیٰ عمران خان سے ملتے ہیں اور عمران خان نہ جانے ان کو کیا ہدایات دے دیں گے, ان کے اندر ایسی روح پھونک دیں گے کہ پتہ نہیں اس ملک میں قیامت آ جائے گی. اب یہ وہ ملاقات ہے جس سے حکومت اور ریاست خوف زدہ ہے. میرا نہیں خیال کہ اگر ریاست واقعی اپنے اوپر اتنا اعتماد کرتی ہے اور اتنا اس کو گھمنڈ ہے, اوور کانفیڈنس ہے, تو پھر تو سہیل آفریدی کو ملاقات کرا دینی چاہیے تھی. لیکن ابھی بھی کرا دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے پاس میں بڑی حد تک وہ جواز ختم ہو جائے گا کہ وہ لوگ جو ہیں حکومت کے خلاف نکلیں. اب یہ حکومت اور یہ ریاست اور یہ ادارے از خود ہی ایک بہانہ دے رہے ہیں سہیل آفریدی کو, پی ٹی آئی کو, خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کہ وہ جو ہیں احتجاج کے لیے باہر نکلیں. تو اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر تو ریاست یا حکومت کی یہ نیت ہوتی کہ پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت اس کے وجود کو انہوں نے رکھنا ہے اور تسلیم کرنا ہے, پھر تو وہ یہ ملاقات کروا دیتے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ریاست کی طرف سے اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب کی بار اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو 9 مئی کے بعد جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا, 26 نومبر کے بعد جس طرح جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ ہوا, تو اب کی بار جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ایک قلعہ بن چکا ہے پی ٹی آئی کا, وہاں سے کوئی بھی ایک بحران اگر پیدا ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کو جو ہے بریکٹ کر دیا جائے گا دہشت گردوں کے ساتھ, اور پی ٹی آئی کے جو باقی ماندہ سپورٹ ہے وہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی نافذ کر کے یا گورنر راج نافذ کر کے پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت بریکٹ کر کے اس کے خلاف بھی ویسی ہی کارروائی کی جا سکتی ہے جیسے کہ ٹی ایل پی کے خلاف کی گئی تھی. تو یہ ایک سچویشن یا تو کریٹ کی جا رہی ہے, ورنہ مسئلہ صرف ایک ملاقات کا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ بالکل ویسی ہی چیز ہے کہ یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے, ناجائز مطالبہ نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا, ایک نئے وزیر اعلیٰ کا, مگر یہ ویسی ہی صورتحال ہے جیسے آپ کو یاد ہے کہ ڈھاکہ میں جب کہا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس وہاں جب بلایا گیا تھا تو یہاں سے دھمکیاں لگائی گئی تھی. اگر وہ اجلاس ہو جاتا پارلیمنٹ کا, مجھے آپ بتائیں کوئی ایسے حالات ہوتے. تو یہ جو ملاقات نہ کرانے کا فیصلہ ہے ریاستی اداروں کا یا حکومت کا, یہ فیصلہ جو ہے شاید ہمیں بطور قوم بھی ہانٹ کرے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ایک معمولی سی بات ہے, کوئی پتہ نہیں عمران خان کیا کہہ دیں گے. عمران خان نے اگر کہنا ہوا تو ویسے بھی دوسرے ملاقاتیوں کے ذریعے وہ کہتے رہتے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا اس سے کوئی بہت بڑا فرق پڑے گا. اور اس لیے
میں سمجھتا ہوں کہ ملاقات کرا دینی چاہیے، اور اس ملاقات کے بعد اگر کوئی بھی ایسی خطرناک سچویشن پیدا ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس تمام آئین کے، قانون کے جو آلات ہیں، اوزار ہیں، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ملاقات نہ کرانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی ایک اضطراب پیدا کر رہا ہے پورے صوبے کے لوگوں میں، سیاسی جماعت کے اندر اور خیبر پختونخوا حکومت کے اندر، جنہوں نے ابھی کابینہ بھی آج حلف اٹھانا تھا، انہوں نے جی ہاں 3 بجے کا وقت تھا، 3 بجے کا بالکل، اور وہ اٹھا چکے ہوں گے حلف۔ اور مجھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب کہ کابینہ بن گئی ہے تو اب خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ زیادہ باصلاحیت ہو گئی ہے اس تمام سیاسی اقدامات کے لیے، کہ جن سیاسی اقدامات کی توقع صوبے کے اور پی ٹی آئی کے کارکن کر رہے ہیں، صوبے کے عوام بھی کر رہے ہیں، خاص طور پہ کہ جو یہ نومبر کا مہینہ ہے اور 26 نومبر ہے، اس پہ اپنا احتجاج کیسے ریکارڈ کرانا ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں، اگر سہیل آفریدی چاہیں تو اپنے صوبے کے اندر بھی اچھے طریقے سے ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن دوسری جانب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جو انڈیا پاکستان کے درمیان کشیدگی ہوئی تھی، اس دوران بھی ایک موقع ملا تھا ہماری ریاست کو، ہمارے ان اداروں کو جو اس وقت نظام چلا رہے ہیں ملک کا، کہ ایک یونٹی وہ لے آئیں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں۔ تاہم یہ موقع اب افغان کے ساتھ کشیدگی کے اوپر بھی ان کے پاس دستیاب تھا۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ انٹینشنز وہی ہیں جن کی جانب متی اللہ جان صاحب اشارہ کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو فکس کرنا مقصد نظر آتا ہے۔ آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، مجھے متی اللہ جان صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔